वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नॉवल हम आपकी समातों की नज़र करने वाले हैं उसका नाम है ज़मीं ज़ात। एक ऐसी कहानी जो एवक और एलाफ की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। इसकी मुसन्निफ़ा है हिना कामरान, जबकि इस नावल को आपके लिए पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नावल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने नावल की जानिब। सेल फ़ोन बेचकर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा और लैपटॉप के पैसों से मैं तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करूंगा जो तुम मुझसे किया करती थी। तुम सही हो, अल्लाह हम पर मेहरबान है। होश में आया था, आते ही खनकती हुई आवाज़ में बोला। यकीन करना अब भी दुश्वार था कि एक डॉलर को बचा कर रखने वालों के पास अब कई हज़ार डॉलर आ चुके हैं। वो पुरजोश सा आप इसके पास आ बैठा था और अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहा था। इस बात को भुला करके सबसे बड़ा प्लानर तो अल्लाह है, जिसने जो लिख दिया है वो होना है, और उसके अलावा ज़रा एक कीला भी तो रींग कर दिखाए। फ़ोन नहीं बेचोगे, अपने इस्तेमाल में लाओ। एबक ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, मैं वही करूँगा जो मैं कह चुका हूँ। हम दोनों मामा के साथ पिकनिक पर भी जाएंगे, फैमिली पिकनिक पर। कितना मज़ा आएगा ना अदा। वो जोश में बोले जा रहा था। वो इसकी खुशी और उसकी खुशी आसमान तक पहुँचने जा रही थी। अदा लब बस्ता सी अपने भाई को देखती रही, जो बोलना शुरू हुआ था तो बोलता ही चला गया। उसके प्लान्स, उसकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कतरा कतरा रात बीत रही थी और उसके साथ ही एबक की खुशी और अदा के दिल की उदासी बढ़ती चली जा रही थी। स्क्रैप बुक का आखिरी सफ़ा अदा के बेड पर खुला हुआ था, जिसमें उसने वाज़े लिखा था, ज़िंदगी या मौत। स्कूल बंद हो गया था। 1.5 माह की उन्हें छुट्टियाँ मिली थीं, जिनमें वो तीनों बहन भाई पाकिस्तान जाने का इरादा रखते थे। तीनों इसलिए क्योंकि अब राहिम यूनिवर्सिटी में होता था। गैर मामूली जहानत का हामिल एक पाकिस्तानी लड़का वहाँ अपनी धाक बिठा चुका था। वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था। उसकी जहानत और उसका शोबे से मोहब्बत से उस बात की इजाज़त उसे देती थी कि वो ये बन भी जाए। स्कूल की जानिब से वो लोग मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ़ साइंसदानों से मुलाकात करते थे, मगर यूनिवर्सिटी आकर वो बाकायदा तौर पर ईज़ एम्प्लॉय में उसके अंडर में रहते थे। यानी बात थी कि राहिम दिन ब दिन पॉलिश होता जा रहा था। उसके प्रोजेक्ट्स काबिल दीद होते थे। उनको क्लास के सामने बयान करने का अंदाज़ दिलचस्प होता था। मेरी निगाहें तुम्हें वक्त के मशहूर साइंटिस्ट में देख रही हैं। मुझे यकीन है न्यूक्लियर की दुनिया में तुम तबाही मचा दोगे। होनल्ड, जिसके आज कल खासे चर्चे थे, उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कह रहा था। वो 3 दिन कबल रात में अपनी बहनों की खैरियत मालूम करने गया था और उसके बाद रात ही में वापस ट्रेन में बैठ गया था। सुबह उसे हर हाल में अपनी क्लास नहीं थी। वो कोई क्लास भी मिस नहीं करता था। हालांकि उसके घर जाने का बहुत दिल था, मगर उसने फ़ैसला किया था कि वह ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी क्लासेस मिस करके अपने आप को पीछे नहीं करेगा। यूनी टाइम ऑफ हो गया था। शर्ट के ऊपर वाले सफ़ेद ओवरऑल पहने वो क्लास से बाहर आने वाला पहला स्टूडेंट था। वो क्लास से पहले इसलिए बाहर आया था क्योंकि उसका फ़ोन जीन्स की जेब में घूं घूं करना शुरू हो चुका था। पता नहीं क्यों उसे लगा उसे एक कॉल लेनी चाहिए, इसलिए वो फ़ौरन बाहर आया और फ़ोन निकाल कर आँखों के सामने किया। अनजाना नंबर। उफ़! गहरा सांस भरकर उसने फ़ोन कान से लगाया। राहिम, मैं अदा हूँ। उसके बोलने से पहले ही वो छूटते ही बोली कि मुबादा पिछली बार वाला वाक़या फिर से ना हो जाए और फिर उसे फिर से कोई और वो ना समझ ले। अदा? खुशगवारियत की लहर उसके पूरे वजूद में उठी। क्लास से खचाखच स्टूडेंट बाहर आ रहे थे। वो दीवार पर बनी आइंस्टाइन की बड़ी सी तस्वीर के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। कैसी हो? बहुत खुशी हुई तुमने मुझे याद किया। आते जाते लड़कियां उसे बाय कहती गुजर रही थीं। 1-2 तो वो थी जो उसे बॉयफ्रेंड बनने की ऑफ़र कर चुकी थी, मगर वो मुस्कुराकर उन्हें टाल दिया गया था, क्योंकि वो जान गया था कि अदा के लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो कोई मामूली नहीं है। वो उससे मोहब्बत करता है तो बस करता है। वो इसके बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो इससे शादी करेगा। हाँ, वो ऐसा ही करेगा। उम्र से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी से कमाने लग गया है, अदा की ज़िम्मेदारी उठा सकता है। उसके डैड मना करेंगे, ठीक है कर दें, वो इंतज़ार कर लेगा, मगर उन्हें मना कर ही रहेगा। एबक इनकार करेगा, कोई नहीं, वो इसे इस बात पर कायल कर देगा कि वही उसकी बहन के लिए अच्छी चॉइस है, और वो है भी। अदा रद्द कर देगी, कुछ नहीं होता। वो जब 23 का होगा, वो 27 का होगा,
وہ تب تک اس کا انتظار کرے گا اور اسے یقین ہے اس وقت وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ عمر شادی کے لیے یقیناً بہترین عمر ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ ابھی بات کرے گا۔ وہ آج کل میں ہی اسے پرپوز کرے گا، اس چیز کا اس نے دماغ بنا لیا تھا۔ سنا ہے آپ سب پاکستان جا رہے ہیں؟ وہ تمہید باندھ رہی تھی۔ اس بات کا ادراک راہم کو نہیں ہوا کیونکہ اس پر خوش فہمی کا حملہ جو ہو چکا تھا۔ میں نہیں جا رہا، باقی سب جا رہے ہیں۔ کوئی قباحت ہے اگر میں چلا گیا تو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اچانک بولی اور پھر خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ یعنی وہ خوش ہو رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں دیے جل رہے تھے۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر ہوا اور انتظار نے طوالت پکڑی۔ بھرپور جوانی کا چھوتا اس کا دل یکلخت بھی بے صبرا ہوا۔ اگر ادا نہ بولی تو دل کہہ رہا تھا وہ چیخ اٹھے گا، وہ اسے سب بتا دے گا، سب کچھ جو کئی سالوں سے اس کے اندر ہے اس کے لیے۔ مجھے اس کی آواز روحان سی ہوئی۔ راہم نے دیوار کا سہارا چھوڑا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ ادا تم رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ خوشی، آسودگی، طمانت، حتیٰ کہ خوبصورت احساس کے جتنے بھی نام تھے منٹوں میں ہوا کے سپرد ہوئے۔ ادا کے آنسو اس کے سبیل چہرے پر پہلی بار آئے تھے، آنکھوں میں تفکر اور سانس میں تھوڑی سی تیزی۔ ادا پلیز بولو، دل میرا گھبرا رہا ہے، پلیز۔ اس کے رونے کی آواز اسپیکر میں گونج رہی تھی۔ راہم نے فیصلہ کیا اس کے پاس ہونا چاہیے۔ غلط فیصلہ، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ راہم، وہ روتے ہوئے معصوم سے لہجے میں اس کا نام لے گئی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے اونچے ستونوں کو کراس کرتے راہم کے قدم اپنے نام کی اس طرح کی پکار پر سست پڑ گئے، اتنے سست کہ مانو ان میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ دیکھا ہے راہم، کچھ وہ جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کا تعلق، وہ روتی لرزتی ٹوٹتی آواز میں بول رہی تھی۔ کہا تھا نا نظر کی بات تھی، یہ کہانی نظر پر ہی تو مشتمل تھی۔ راہم نے جڑ سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، میں آ رہا ہوں، آ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یکدم ہی کسی نے درمیان میں قطع کی تھی، اور وہ کسی کوئی اور نہیں، ایبک تھا۔ پریشان کرنے کے لیے معذرت، مگر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل کچھ دن قبل ادا نے اسٹریٹ کرائم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ پریشان ہے، اور ہر اس انسان کو کال کر کے بتا رہی ہے جس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہ چکا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں بہت چھوٹے دل کی ہے یہ۔ راہم کی فکر تا ہنوز برقرار تھی، اس کا دل ابھی بھی نہیں سنبھلا تھا۔ یہ تو اور توقع کی بات ہے، اگر انہوں نے ادا کی شناخت کر لیا تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ادا نے انہیں اپنے اسٹور کے CCTV کیمرے میں دیکھا ہے۔ اب راہم کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کی اگلی کلاس 10 منٹ بعد شروع ہونے والی تھی، اور وہ تقریباً ڈپارٹمنٹ سے باہر ہی نکل چکا تھا۔ اچھا، یعنی یہ بات ہے۔ اس نے توقف لیا۔ تم نے اسے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروایا؟ میں کروا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ادا کے لیے میں کتنا کانشیس ہوں۔ پھر اس سے کہہ رہا ہوں آپ پریشان نہیں ہوں، ویکینڈ پر آ جائیے گا، ادا مل لے گی آپ سے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کیا اور رخ اپنی بہن کی طرف کر دیا، جو سرخ ناک کے ساتھ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے شانے سے لگایا۔ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، بہت دور، اتنی دور کہ وہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں جب تک زندہ ہوں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ بات تم جانتی ہو۔ اسے خود میں چھپائے وہ سرخ آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ ہفتے بھر پہلے کی وہ صبح اس کی آنکھوں میں آ بسی تھی جس میں وہ دونوں بہت خوش تھے، زبردست ناشتہ اور مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ پیر کی صبح تھی جب ادا کو ایبک اس کے اسٹور چھوڑ کر خود ڈے شفٹ کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ بس اسٹیشن پر موجود تھا اور ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ آپ کی رائڈ حاضر ہے سر۔ نیلے شیشے فولڈ ہوئے، ایک سر باہر نکلا۔ کہنے والے کی آنکھوں پر نیلے ہی گول گوگلز لگے ہوئے تھے۔ ایبک کو خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ خیر آج تو کچھ بھی ہوتا اس کا اسی طرح کا ریئیکشن ہوتا، کیونکہ وہ بہت خوش تھا۔ ارے تم یہاں کیسے؟ وہ نزدیک آیا اور جھک کر دریافت کرنے لگا۔ کیا سر، آپ نے ہی تو رائڈ منگوائی تھی، بھول گئے؟ وہ ہنس دیا اور الاف اس کے ہنسنے پر مبہوت ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ ہنس رہا تھا، یہ شاید اس کے سامنے ہنس رہا تھا۔ عام سی گرے جینز اور گرم سی گرے شرٹ کو خود پر چڑھائے اس کی کار میں آ کر بیٹھا۔
فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اب سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ صبح صبح موڈ اچھا ہے تمہارا، اسکول میں کیوں سڑے ہوئے گھومتے تھے؟ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں آج گیلی نہیں تھیں کیونکہ آج وہاں دھوپ کا راج تھا۔ سنہری چمکتی ہوئی کرنیں کسی حسین دوشیزہ کے بالوں کی لٹوں کی مانند پورے عالم میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک لٹ تو ایبک کی گردن پر بھی پڑی تھی۔ چمکتی ہوئی شعاع بہت حسین تھی۔ اسکول میں سڑا ہوا اس لیے گھومتا تھا تاکہ لڑکیاں مجھ سے دور رہیں تاکہ بات والی لائن اس نے قدرے جھک کر سرگوشی میں کہی تھی اور الاف نے آئی برو اچکائی۔ اوہ، یعنی خود کو ٹام کروز سمجھتے ہو تم؟ وہ دونوں بھووں کو اچکاتے متحیر سی پوچھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں خود کو ایبک ہی سمجھتا ہوں جو ابھی فقط 17.5 سال سے اوپر کا ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کچھ ماہ بعد میری سالگرہ آنے والی ہے اور اس بات مجھے پورا یقین ہے ماما اور ادا کے علاوہ تم بھی میری کیک کٹنگ سیریمنی میں شامل ہوگی۔ یاد رکھنا ہمارا کیک ایک کپ کیک پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی، بالکل ایسے جیسے آج پورا نیو یارک مسکرا رہا تھا۔ 2 فروری، یاد ہے مجھے۔ وہ جتا رہی تھی کہ اسے اس کی سالگرہ کی تاریخ یاد ہے، مگر ایبک نے اس بات کو خود پر سوار نہیں کیا۔ اگر وہ کر لے گا تو باقی دل مزید بغاوت پر اتر آئے گا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ الاف کا لائف سٹائل، اس کی کار، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ اسے بہت پہلے ہی باور کروا چکے تھے کہ وہ دونوں مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں، کبھی ایک دوسرے کی دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے یوں گم سم ہو جانے پر استفسار کر اٹھی تھی۔ ایبک نے ونڈو اسکرین پر ہی نظر رکھی۔ سگنل آ گیا تھا اور کار رک گئی تھی۔ کچھ نہیں، یہ راستہ مختلف ہے، مجھے تو رائٹ سائڈ پر جانا تھا۔ وہ جھک کر جگہ ٹٹول رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک، یہ راستہ اسٹور کی طرف نہیں جاتا۔ الاف، کار موڑ لو، میرا آج پہلا دن ہے اور مجھے وقت پر پہنچنا ہے۔ سگنل کھل گیا تھا اور اس نے کار نہیں موڑی۔ سوری ایبک، لیکن ہم ابھی وہاں نہیں جا رہے کیونکہ پہلے ہم اچھا سا بریک فاسٹ کریں گے، اس کے بعد سوچیں گے۔ بریک فاسٹ نام پر ایبک کو یک لخت اپنا $3-4 سے بھرا والیٹ یاد آیا جو اس کی جیکٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ وہ ایک دم پھیکا سا ہوا۔ اسے پہلے لیپ ٹاپ اور فون کو بیچنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو یہ سکی نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن میں ادا کے ساتھ کر چکا ہوں، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج پہلا دن ہے، مجھے وقت پر پہنچنا چاہیے۔ اس کے تردد کی اصل وجہ الاف کو معلوم تھی اور وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ یوں بھی ایک لیپ ٹاپ اور فون کو بھی سیل کرنا ہے مجھے۔ اگر میں ٹائم پر سے نہ پہنچا تو چھٹی وقت پر نہیں ملے گی اور پھر میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا۔ فون اور لیپ ٹاپ پر الاف نے کار کی سپیڈ کم کی، نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ سیل فون اور لیپ ٹاپ؟ ہاں، میں نے جیتا تھا اور یہ الاف تو جانتی ہی تھی کہ اس نے کیسے اسے جیتا تھا۔ نمبروں میں تھوڑی رد و بدل کر کے اس نے وہ انعام ایبک کے کھاتے میں ڈال دیا تھا، مگر پھر ضمیر نے ملامت کی تھی کہ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، کسی اور کا حق ایبک کو دلا رہی ہے، اس لیے اس نے نمبروں کو واپس برابر کیا۔ آن لائن فون اور لیپ ٹاپ خرید کر اس پر کمپنی کا لوگو لگوایا اور ایبک کے ہاں پارسل کروا دیا۔ وہ دونوں چیزیں اس نے اس کے لیے دل سے لی تھیں اور اب وہ ان دونوں کو ہی بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم انہیں استعمال بھی تو کر سکتے ہو، سرسری سے کہا، لہجے کا بوجھل پن چھپانے کی ناکام سعی۔ بالکل کروں گا، لیکن تب جب میں انہیں خود خریدوں گا، اور آئی ایم ڈیم شور کہ وہ دن ضرور آئے گا اور دور نہیں ہے۔ کار ایک اٹالین ریسٹورنٹ کے آگے آ کر رک گئی۔ ایبک نے گہری سانس لی تھی، یعنی وہ نہیں سنے گی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے تھے اور ایبک نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ مرر وال سے الاف اس پر بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جامنی کرش اسکرٹ، کھلی شاکنگ پنک کرش اسکرٹ جس کے گلے پر چوڑے ربن کی بو بنی ہوئی تھی، اور پتلے مگر گرم جامنی شرگ کے ساتھ وہ بہت کھلی بلکہ کھلی سی لگ رہی تھی۔ گرے جینز اور گول گلے والی گرم گرے شرٹ کے ساتھ اس نے کوئی جیکٹ یا کوٹ نہیں پہنا تھا۔ وہ اپنی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ رہا تھا۔ نظریں مینیو کارڈ پر گئیں تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یہ مینیو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی والیٹ میں موجود پیسے فقط ایک چیز لینے کی اجازت دیتے تھے، وہ بھی تب جب چارجز الاؤڈ نہ ہوں، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چارجز نہ لگیں۔ ہم اسٹوڈنٹ ڈیل کے لیے ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو آج فری بریک فاسٹ مہیا کیا جائے گا۔ براہ کرم آپ دونوں اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا دیں۔ سیاہ یونیفارم پہنے
وہ ویٹر تھا جس کے منہ پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس کی یونیفارم موٹے سیاہ کپڑے کی تھی جس کی پینٹ کھلی تھی اور شرٹ بین والے گلے اور قدرے لمبی تھی۔ موٹے موٹے سفید بٹن جس میں سیل میں لگے ہوئے تھے۔ ایبک نے اچنبھے سے اس ویٹر کو دیکھا اور پھر لبوں کو ہلایا۔ اسٹوڈنٹ ڈیل؟ جی سر، اسٹوڈنٹ ڈیل۔ ہمارا یہ ریسٹورینٹ ہر ویک اسٹوڈنٹ ڈیل آفر کرتا ہے جس میں آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھا کر فری کھانا آرڈر کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ اسکین کروائیں گے، اس کے بعد ہماری ویب سائٹ پہ جا کر ہمارے ریسٹورینٹ کو ریٹنگ دیں گے۔ آپ کی ریٹنگ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کا کارڈ لے کر اسکین کر رہا تھا اور جو بھی پروسیجر کہا تھا وہ کر کے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا بریک فاسٹ آ گیا۔ وہ اسٹیم موموز، ریڈ چلی ساسیجز، ابلے ہوئے انڈوں، بیکڈ آلووں اور بلو بیری بریڈ شہد کے ساتھ شہد پر مشتمل تھا۔ ایبک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب فری ہے، حتیٰ کہ چارجز بھی نہیں ہیں۔ زبردست! ایبک وہ فورک کی مدد سے نوالے کو منہ میں ڈالتے ہوئے اسے پکار رہی تھی جو موموز کی بائٹ لے رہا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر نظریں اٹھائیں۔ تمہیں پتہ ہے 10 دنوں بعد ہم لوگ پاکستان چلے جائیں گے، پھر چھٹیوں تک ہم وہیں رہیں گے۔ وہ نوالے کو چباتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔ اسے یہ بات ادا سے معلوم ہوئی تھی اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پڑھنا چاہیے تھا کیا؟ جانتا ہوں تم لوگ خوب مزے کرو گے وہاں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر اعراف کی اگلی بات پر تھم گیا۔ تمہیں یاد کروں گی وہاں، تم اچھے ہو۔ نوالا بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اترا۔ کیا تم کرو گے؟ وہ ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں؟ اس نے ایک لفظ ادا کیا اور پھر رک گیا۔ ہاں تم ایبک۔ اعراف نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتی تھی مگر پھر رک گئی، بس کلائی سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر اسے کھردرے پن کو محسوس کر کے بولی، نہیں جانتی کب سے، مگر تم۔ اس نے خود کو روکا، آنکھیں اوپر اٹھائیں، اور آخری نوالہ تھا جو اس نے 5 منٹ بعد لیا تھا۔ اس کے بعد تو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، یا پھر یہ موضوع گفتگو تھا جو اسے روکے ہوئے تھا۔ تم بہت اچھے لگنے لگے ہو مجھے، اتنے زیادہ کہ شاید مجھے تم سے، میرا مطلب ہے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی مگر۔ وہ اس کی شرٹ کو تھامے مسلسل اس پر انگوٹھا پھیر رہی تھی۔ ایک لہجے کو اس کی شہادت کی انگلی کا ناخن ایبک کی کلائی سے مس ہوا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اسے روکنا چاہتا تھا بولنے سے، اس کی شرٹ کو تھامنے سے، اسے اس طرح سے خود کو دیکھنے سے، مگر پتہ نہیں ایسا کیا تھا، خود کو بولنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا، اسے بولنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بولتی جائے اور وہ اسے سنتا جائے، بس۔ خود بخود ہی تم دل میں آ گئے۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، بٹ آئی لو یو۔ ڈو یو؟ اور یہ بھی خود ہی ہوا تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی، مگر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈو یو لو می؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو بہت عرصے پہلے ہی چپکے سے اس کے دل میں آ بسی تھی، وہ چاہے جتنا تردد کرتا، جتنا انکار کرتا، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اتنا زیادہ کہ بس اب اس کی چاہ ہے اور پھر رہے گی تا حیات تک۔ بولو۔ ہاں، اس نے یکدم کہا، جیسے فیصلہ کر لیا۔ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی فیلنگز کو، مگر یس، آئی لو یو۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور کروں؟ اعراف نے یکدم اس کی بات درمیان میں قطع کی۔ شادی؟ اس کی آواز بدلی تھی، انداز بدلا تھا، سما بدلا تھا، اور شاید وہ بھی۔ ایبک کی حیرت اونٹ کر آئی، دل نے صدا لگائی۔ یہ کیا؟ شادی کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس کی اونچی آواز پر ایبک نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آواز کی پچ اونچی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ خوشی ہے یا پھر حیرت سے؟ کہو نا پلیز، سننا ہے مجھے۔ وہ بے چین ہوئی۔ ظاہر ہے محبت کی ہے تو پھر شادی بھی ہوگی۔ وہ تھم گیا، اس کا دل تھم گیا، سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ اعراف کو کیا ہوا تھا؟ وہ یوں پاگلوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کر کیوں ہنسنے لگی تھی؟ بلکہ وہ کیوں آس پاس کے لوگ بھی کیوں ہنسنے لگے تھے؟ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی اور دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی انجان لوگ نہیں تھے، بلکہ آدھے سے زیادہ اسکول وہاں اکٹھا تھا۔
اس کی ویڈیوز بن رہی تھیں، اس پر ہنسا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا اور وہ اسے لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ فنکی ویک، پرینک ویک۔ اس نے نمی کی پرت سے سجی آنکھیں واپس الاف کے چہرے پر ڈالیں جو زیادہ ہنسنے کے سبب سرخ ہو چکا تھا۔ مطلب اتنے عرصے سے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہ فقط اس لیے کیا جا رہا تھا کہ چھٹیوں کے پہلے ہفتے نشر کیے جانے والے ہٹ پلے بن سکے، سال کا سب سے بڑا پرینک ہو سکے۔ ایبک کی محتاطی کہیں دور جا کر دبک گئی تھی۔ وہ سب نصیحتیں، عنایتیں، دوستی کی آفر، چھپ چھپ کر دیکھنا، دل سے کھیلنا، فقط اس لیے تاکہ فنکی ویک کے بیسٹ پلے کا ایوارڈ وہ جیت سکے، فقط اس لیے۔ شادی، اور وہ بھی تم سے، وہ بھی تم اور مجھ سے۔ دیکھا ہے خود کو فرصت سے کبھی؟ ہاں؟ ہتک، تکلیف، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا ایبک کے چہرے پر۔ اسٹوڈنٹس کی ہوٹنگ اس کے جملے کان پھاڑ رہے تھے۔ کان کیوں، وہ تو دل بھی پھاڑ رہے تھے۔ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے بہت شرم آتی ہے اور مجھ سے شادی کرو گے؟ کتنا مضحکہ خیز جملہ ہے۔ یہ آج کی صدی کا ایبک سلطان الاف غفور سے شادی کرے گا۔ وہ آخر میں ہنس پڑی تھی۔ کاش وہ نہ ہنستی، بلکہ اے کاش کہ وہ یہ جملہ ہی استعمال نہ کرتی جو وہ اس کے لیے کر چکی تھی۔ کیا ایبک، میں نے تم پر کتنا ٹرائی کیا، میرے ساتھ فکس ہو جاتے، کم از کم ہتک تو نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کی ایک کلاس فیلو کہکے لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایبک کا دل ٹوٹ گیا، بلکہ دیکھو تو وہ کرچی کرچی ہو گیا، اس کے ٹکڑے ہر جانب ہی تو بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، بھیجے ہوئے لب اور نم آنکھیں اس پر ڈالیں جو اس سال کے پرینک ویک کی ونر تھی، دی الاف غفور۔ پر وہ اسے کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ تو ہنستے ہوئے مسرور سی اپنی دوستوں کے جملے سن رہی تھی، اپنے چینل کی بڑھتی ہوئی ریٹنگ پر آسودہ تھی۔ ایبک نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کرسی کو پیچھے سرکایا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، مگر اپنے پیچھے بہت سا مذاق، دل خراش کہکے اور دل کاٹ جملے چھوڑتا ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ لوگ کبھی ایبک سلطان کو نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی نہیں۔ جان جاتے تو شاید ایسا نہ کرتے، کبھی بھی نہیں۔ میں ادا پر ٹرائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی صبح کی شام میں وہ چاروں اپنی مخصوص جگہ پر تھے، ہر ایک کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ موجود تھی۔ پھر بھی ڈینس نے یہ خواہش ظاہر کی۔ وہ بے خوف جو تھا۔ چھوڑو اسے، تم کسی اور لڑکی پر نظر ڈالو۔ وہ فرینک کی گرل فرینڈ آج کل بہت گھور گھور کر تمہیں دیکھتی ہے۔ یہ وکرم تھا جس کی خود ادا پر نظر تھی، مگر وہ تھی کہ ہاتھ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس میں وہ چام کہاں جو ادا کی آنکھوں میں ہے۔ ڈینس نے اپنا پیک بنایا تھا۔ وہ سب پول سائڈ پر تھے جہاں پانی پر اپنا عکس ڈال رہا تھا۔ ان چاروں کی گرل فرینڈز اس وقت پانی کے پول سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، فقط خوف ہے، وکرم نے بظاہر چڑھ کر کہا، لیکن ہاں، وہ ڈینس کی دلچسپی سے اپنا پہلو ضرور بدل رہا تھا۔ وہ بے آرام ہوا۔ یہ خوف ہی ہے جو طلب کو بڑھاتا ہے۔ ڈینس نے اپنی شاطر آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ ویسے خیر تو ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وکرم اس کی عقاب سی نظروں سے واقف تھا، اس لیے ہنسا، پھر سر جھٹک کر بولا، میں تو ٹھیک ہوں، انفیکٹ تم ادا پر پاگل ہو چکے ہو، لگتا تو ایسا ہی ہے مجھے۔ ڈبن نے ان دونوں کی بات قطع کی اور وہ بتایا جس کو سن کر سمر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ گائز، دیکھا تم نے؟ سمر کی بہن نے ایبک کو کس طرح الو بنایا ہے، دیکھو۔ وہ اپنا سیل فون آگے کر کے ویڈیو دکھا رہا تھا۔ سمر کا جبڑا بھنچا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے، میری بہنوں کے نام تم لوگوں کے لبوں پر نہیں آنے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے تم لوگوں کی بہنوں کے نام کبھی نہیں لیے۔ اس کی گراہٹ پر ڈینس نے آئی برو اچکائے۔ برو، میں تو اجازت دے چکا ہوں، تم چاہو تو میری بہن کو اپنا بوائے فرینڈ بنا سکتے ہو۔ یوں بھی وہ بار بار مجھے اس بارے میں تم سے بات کرنے کی کہہ چکی ہے۔ ڈینس اپنی بات مکمل کر کے وکرم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا تھا، مگر سمر نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموش پرخطر نظروں سے اسے گھور گیا۔ یہ اس کی گھوری کا ہی اثر تھا کہ ڈینس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ان کے گروپ کے یہ 2 ہی تو تھے جو سب پر اپنی چلاتے تھے، جن سے قدرے ڈر بھی لگتا تھا۔ کیا ہو گیا برو؟
चिल करो, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारी बहनें हमारी बहनें हैं, ऐसा ही होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। खामोश नजरें, जहर में बुझे अल्फाज। हाँ समझ गए, मूड को स्पॉइल नहीं करो। ये बताओ गेना के साथ क्या करना है? तुमने आज का वक्त दिया था और उसने जवाब ही नहीं दिया। विक्रम ने मौके पर बात को संभाल लिया, वरना वासिक उम्मीद थी कि डैनिश और उसके दरमियान तल्ख कलामी मतभेद में बदल जाती। फ़ोन करूँगा उसे, धुतकारेगी तो उठा लेंगे। डैनिश पुरजोश हुआ। अगवा करना मानो उसका हर दिल अजीज़ काम बन गया था। वो थोड़ा साइको सा था, टॉर्चर करने में उसे मज़ा आता था। इस तरह की चीज़ें यूँ भी आजकल की हर दिल अजीज़ थी ना। ये हुई ना बात ड्यूड। डैनिश उसका शाना थपक कर उसे दाद दे रहा था। उसकी आंखों में वो किताब थी जो अब भी अदा के पास थी, स्टोर के काउंटर पर खुली हुई, जिस पर वाज़ेह लिखा था, इंतखाब तुम्हारा है, ज़िंदगी या मौत। ये किताब वो कल से 2 बार देख चुकी थी। इसमें मौजूद खुफिया पैगाम भी, जिनमें एक तरफ धमकियाँ थीं तो दूसरी जानिब खुशहाल वक्त के मीठे से पैगाम। इस वक्त जो चीज़ अदा को परेशान कर रही थी वो किताब नहीं थी, उसकी क्लास फेलो के सेल में चलती प्रैंक वीक की वीडियो थी, जिसके लाइक्स बता चुके थे कि एलाफ इस वीक की विनर ठहरी है। वो वीडियो एक दिन पर मुश्तमिल नहीं थी, छोटे छोटे मुख्तलिफ दिनों के क्लिप्स थे, जिसमें एबक और एलाफ साथ साथ मौजूद थे। उसके भाई को ट्रैप किया गया, उसे फंसाया गया, उसे निशाना बनाकर उसे मजाक की मिसाल बना दिया गया। अदा के आंसू छलक पड़े थे, उसका दिल दुख उठा था। वो लोग कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। हंसाने वाले टॉपिक्स हुआ करते थे और मालूमाती भी। ये तो 2-3 सालों से इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाने लगी थी, जिनमें किसी के दिल से खेलकर उसे तोड़ा जाता था, किसी की गुर्बत को निशाना बनाया जाता था। क्या ये आसान था कि आप किसी इंसान के दिल से खेलो और फिर इस पर सारे जग की हंसाई कराओ? और क्या ये आसान था? ये क्या हो गया ज़ाले? और हंसी आवाज़ में इस्तफसार कर रही थी। बुरा हुआ एबक ये सब डिज़र्व नहीं करता और वो यहाँ आ गया। चलो मैं चलती हूँ, संभाल लेना तुम सब। वो अपना सेल फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। एबक शिकस्त खोरदा सी चाल चलता उसके काउंटर के पास आया। उसके कदम मरे मरे से थे। वो फ़ौरन से बाहर आई। एबक उसे देखकर मुस्कुरा दिया, झूठी, फीकी, टूटी और दर्द भरी मुस्कान। एबक, उसने अदा की गाल पर हाथ रखा और फिर सर झुका दिया। मेरी गलती है। उसकी आवाज़ रूहानी थी। पहली बार तुमसे अपनी फीलिंग्स छुपाई, गलत किया। बता देता तो शायद ये दर्द ना झेलना पड़ता। हाथ उसके गाल से हटा लिया था। लेडी आहन आज छुट्टी पर थी, वरना वो ज़रूर उसे घर ले जाती। एबक, मेरे भाई, मत करो ऐसा खुद के साथ। उसकी आंखों में आंसू उबल पड़े। एबक की ये हालत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने मुझ पर दुनिया को नहीं हंसाया, उसने मुझ पर मुझे ही हंसा दिया है, बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। और वो रो पड़ा था। उसका सब्र वाला बाहिम्मत भाई, जिसकी आंखों में शाज़ो नादिर ही नमी आती थी, मगर वो बाहर कभी नहीं आई थी, आज बाढ़ तोड़ गई थी। वो जो उसका सर अपने शाने पर रख कर कहता था, सारा गुबार निकाल लो, आज इस हाथ थामे उन पर सर टिकाए वो रो दिया था। कोशिश की कि स्टोर पर चला जाऊं, मगर नहीं जा पाया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अदा, मेरा दिल दुख रहा है। आंखें उठाए वो मोटे मोटे आंसू निकालता उसके शाने से आ लगा था। उसका स्कार्फ में अपना मुंह छुपाए वो दिल जमे से रो रहा था। अदा उसे यूं टूटता और बिखरता देखकर दिल छोड़ बैठी। उसके आंसू तो कब के निकल आए थे और अब हिचकियाँ भी बंद लग गई थीं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो रोते हुए उसे तसल्ली दे रही थी। उसके बालों पर अपना हाथ रखकर उन्हें सहलाते हुए वो एलाफ के बारे में सोच रही थी, जिससे उसे शदीद नफ़रत महसूस हुई, जिसने उसके भाई को रुला दिया था। वो अपने भाई के लिए उसे ज़रूर लड़ेगी, उसने सोच लिया था। दिन ढल रहा था। दिन के ढलने के साथ साथ एबक का हौसला भी ढलता जा रहा था। तुमने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। ढलते दिन के बाद जाहिर है शाम होती है, और शाम की आखिरी सांस रात में ज़िंदगी फूंकती है। ये इसी दिन की रात की बात है जब एलाफ ने एबक का मजाक बनाया था। ज़िद, शर्त और गुस्सा, ये 3 चीज़ें थीं जो उसे एबक से हो चली थीं। वो किसी लड़की को नहीं देखता, उसकी मिजाल के एलाफ को इग्नोर करे, कर ही ना दे। वो दोस्तियाँ करने से घबराता है। दोस्ती, उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। इस साल का प्रैंक वीक और फंकी मैगज़ीन का टाइटल मेरे नाम होगा। उसने तुम्हें झिड़क दिया, झिड़क कर आगे चल दिया। कितना आसान था ना उसके लिए तुम्हें इग्नोर करना।
یہ اگنور کرنا اسے بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ اور پھر یہی باتیں تھیں جس نے الاف کو بھٹکا دیا تھا۔ اس نے بہت آسانی سے کسی بھی گلٹ کے بنا ایک چھوٹا سا مذاق کھیلا اور اس کھیل میں کسی کے دل کو توڑ دیا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن بہت جلد ہوگا، تب جب وہ سب بھول جائے گی، سب حتیٰ کہ خود کو بھی۔ رات کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے وہ جب واپس لوٹی تو انیشا کے ساتھ ساتھ وہاں سمر اور راہم بھی موجود تھے۔ وہ تینوں صوفے پر براجمان تھے اور اس کا دروازہ کھول کر اندر آنے والے پر ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی بہن نہ ہو بلکہ کوئی بہت بڑا مجرم ہو جس نے زبردست جرم سرزد کر دیا ہے۔ اور اس نے کیا بھی تھا، وہ مجرم بھی تھی، وہ جرم اس سے سرزد ہوا تھا۔ بیٹھو، یہ راہم تھا جس کا چہرہ اسپاٹ اور آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس طرح کے تاثرات سمر اور انیشا کے چہروں پر بھی تھے۔ الاف نے اپنا بیگ میز کے پاس زمین پر رکھا اور کوٹ اتارے بنا ہی چھوٹے قدم چلتی بیڈ کی پائنتی پر آ کر ٹک گئی۔ کیا تم الاف ہو؟ الاف غفور، جو اب بالکل صحیح چاہیے مجھے۔ راہم کی آواز آج کھردری تھی۔ باپ کے بعد وہی تھا جس سے محبت کے ساتھ ساتھ وہ تینوں دل سے عزت بھی کرتے تھے اور لحاظ بھی۔ حالانکہ وہ ان سے کافی بڑا نہیں تھا، لیکن جو پدرانہ محبت اس نے اپنے بہن بھائیوں پر لٹائی تھی اس نے انہیں اس کا گرویدہ بنا دیا تھا، تبھی وہ اس کی ڈانٹ بھی سن لیا کرتے تھے۔ راہم کی ڈانٹ کس نوعیت کی ہے یہ آپ کو اسی کانورسیشن میں پتہ چل جائے گا۔ بھائی، راہم نے قدرے سخت لہجے میں اس کی بات قطع کی۔ میں نے پوچھا، کیا تم الاف ہو، وہ جس پر ہم سب کو ناز ہے؟ الاف نے تھوڑا سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں پشیمانی اس سارے عرصے میں پہلی بار آئی۔ سوری، وہ منمنائی۔ سوری؟ سخت اور تیز آواز پر سمر نے راہم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ سوری برو، تم نے نہیں، رکو، مجھے آج تمہاری شے اور لاڈ کی وجہ سے یہ اس حد تک آئی ہے۔ تم نے اسے ڈھیل دی ہے۔ اگر تم اس پر چیک آئی رکھتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ سمر کی طرف منہ کر کے وہ طیش میں بول رہا تھا اور بڑا عجیب سا لگ رہا تھا اسے اس طرح دیکھ کر۔ وہ کبھی غصہ نہیں ہوتا تھا، اتنا تو کبھی بھی نہیں۔ بھائی، وہ صرف ایک مذاق تھا۔ راہم نے میز پہ پڑے لیپ ٹاپ کا رخ جھٹکے سے اس کی طرف کیا جس میں ایبک کا جھکا چہرہ بڑا واضح دکھایا جا رہا تھا۔ غریب ہینڈسم کیپشن تھا اور الاف کے بول نیچے خبر کی طرح چل رہے تھے۔ معاملہ بڑھ گیا تھا اور اس بات کا اسے اب احساس ہوا۔ وہ صرف مذاق نہیں تھا الاف، وہ غرور تھا جو تمہارے لبوں سے نکلا تھا۔ ہم لوگوں کی پرورش ایسی تو نہیں ہوئی کہ ہم دوسروں کو ڈی گریڈ کریں۔ مجھے بتاؤ، تم خود کیا ہیں؟ ہم خود کیا ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے سامنے کیا ہیں؟ کبھی غور کیا ہے تم نے؟ سمر اور انیشا الاف کو ہی دیکھ رہے تھے جو سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ غریب ہے تو ہم تیسرے درجے کے شہری مانے جاتے ہیں یہاں۔ سنا، محسوس کیا اس بات کو؟ حیثیت جانی اس حساب سے ہم اپنی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دل بھی ہوتا ہے جو تم توڑ چکی ہو۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر راہم کو دیکھا اور نظروں کا احتجاج۔ میں اور سمر تم دونوں کا لحاظ کر کے کبھی کسی لڑکی کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے کہ ہماری بہنوں پر برا اثر پڑے گا، وہ ہمیں فالو کریں گی، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ تو پھر تم میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ تم جھوٹی محبت کا کھیل کھیل کر اسے دنیا کے سامنے بھی لے آئی؟ کیسے؟ سمر نے اپنی کھن پٹی کھجائی تھی، کہیں الاف کی اس حرکت کی وجہ سے اس کی بد فطرت دوست اس کی طرف نظر ہی نہ کر لیں۔ اف الاف، اف، تم نے آج ہم تینوں کو بہت دکھ دیا ہے الاف، یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، بہت زیادہ۔ یہ اس کے لہجے اور اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا۔ راہم کے جاتے ہی انیشا بھی کھڑی ہوئی۔ اسے راہم کے پیچھے جانا تھا، اس لیے وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر جاتے جاتے اسے مزید شرمندہ کروا گئی۔ تم نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ آئی ایم ریئلی شاکڈ۔ پھر وہ بھی دروازے کھول کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں اب وہ دونوں بچے تھے۔ راہم سے وہ چھوٹا تھا مگر اس سے بڑا دکھنے لگا تھا، شاید اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ انسان کے اعمال اچھے ہوں یا برے، چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ چہرہ بتا ہی دیتا ہے کون سا شخص کس طرح سے رہ رہا ہے۔ راہم کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے، مگر سمر اس کے چہرے پر پھیلتی خباثت بتا رہی تھی کہ وہ اپنی حدود سے باہر ہوتا جا رہا ہے، وہ حدود جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔
وہ حدود جس میں نجات ہے اور تحفظ بھی۔ پریشان نہیں ہو، میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اپنی بہن سے تو محبت کرتا تھا، مگر کہتے ہیں نا، عورت کی حس اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بڑی۔ مرد کے وجود سے اٹھتی نیگیٹو وائبس کو فوراً سونگھ لیتی ہے۔ الاف نے بھی سونگھ لی تھی۔ وہ جس طرح راحم کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی، اس طرح سمر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ راحم کے وجود سے اسے عزت، انسیت، چاہت، احترام اور لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ سمر کے ساتھ بھی وہ یہی سب محسوس کرتی تھی، مگر کچھ عرصے تک۔ اب پتہ نہیں کیوں وہ اس کے ساتھ اکیلے ہونے پر گھبراتی تھی۔ اس کی موجودگی اسے انکمفرٹیبل کر دیتی تھی۔ مگر ہاں، میں بھی تم سے خفا ہوں۔ راحم حق پر ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ باندھے بیٹھی الاف نے سر اٹھا کر گردن کو تھوڑا سا موڑا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، مسکرایا۔ اس کی آنکھ کے کونے پر موجود آنسو وہ انگلی پر چنا اور پھر اسے مٹھی بند کر کے خود میں جذب کر لیا۔ تم کیوں خفا ہو؟ تم خود لڑکیوں کے ساتھ یہی کرتے ہو۔ بس فرق اتنا ہے، میں اپنی لمٹس میں رہی اور تم نے ہر لمٹ کراس کر دی۔ سمر کے ماتھے پر بل پڑے، بھویں آپس میں مل گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ الاف سے وہ اس چیز کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، بہت سارے ایویڈنس ہے میرے پاس تمہارے خلاف، کس کس کو چٹاؤ گے؟ وہ فقط چہرے کے ساتھ حیرت میں غلطاں اسے دیکھ رہا تھا، جس سے شاید اسے پوری دنیا سے زیادہ محبت تھی۔ وہ اس کی بہن تھی اور وہ اسی کے خلاف بول رہی تھی۔ حد میں رہو الاف، تمہاری ہر ناجائز بات کو پچھلے چند ماہ سے چپ چاپ سہ رہا ہوں، لیکن اب چپ نہیں رہوں گا۔ رحم صحیح کہتا ہے، میرے ہی لاڈ نے تمہیں بگاڑا ہے۔ الاف کا منہ پھلا اور اس کے ساتھ ہی نتنے بھی۔ گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آتے رہے۔ کاش تم مجھ سے لاڈ نہ کرتے تو شاید تمہاری حرکتوں پر اتنا دکھ نہ ہوتا مجھے۔ آج میں نے ایک چھوٹا سا پرینک کیا، تکلیف ہوئی نا، غیرت میں جوش بھی آیا ہوگا۔ تو سوچو مجھے کیسا لگتا ہوگا جب لوگ تمہارے بارے میں بتاتے ہوں گے، جب میں تمہیں خود دیکھتی ہوں گی۔ ایسے مت دیکھو مجھے، تمہارا سیل فون میرے لیپ ٹاپ کے کنٹرول میں ہے۔ اس انکشاف پر سمر کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا، ماتھے پر پسینے کے بل نمودار ہوئے اور بھویں آپس میں آ ملی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس سے بولنا دشوار ہوا۔ سچ کہہ رہی ہوں اور چپ ہوں، کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے۔ پیار لفظ پر اس کی آنکھوں میں اتنا سارا پانی آیا کہ سمر اسے سمندر میں کھڑا محسوس ہوا، اتنا زیادہ کہ شاید انیشا سے بھی نہ ہو۔ اسی محبت کی وجہ سے میں چپ ہوں، اسی وجہ سے میں تم سے دور ہو رہی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس طرح تم لوگ میرے اس فعل پر مجھے معاف نہیں کرو گے، اسی طرح میں بھی تمہارے ہر فعل پر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے بھلے خفا ہو، مگر جس طرح میں تم سے خفا ہوں، تم اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکو گے۔ وہ اس کے بولنے سے قبل ہی واش روم میں بند ہو گئی۔ باہر سمر ہونکوں کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور دماغ میں راحم تھا۔ اگر اسے اس سب کا پتہ چل گیا تو؟ نہیں، وہ راحم کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ وہ ہر صورت اسے ان سب چیزوں سے دور رکھے گا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر باندھے صوفے پر گرا تھا، آنکھیں میچیں تو ان میں راحم کا چہرہ آ سمایا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں، مگر میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ وہ راحم جس کی آواز اس کی سماعت میں گونج رہی تھی، سڑک پر تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پیچھے انیشا بھاگی ہوئی جا رہی تھی۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی کار میں بیٹھتے ہی وہ دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس سے استفسار کر رہی تھی، جس کا چہرہ کسی حد تک سوجا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایبک سے معذرت کرنے جا رہا ہوں، چابی ڈالتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ دل ابھی بھی الاف کی حرکت سے نالان تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے معاملہ بگڑ جائے گا۔ راحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نہیں جائے، کیونکہ ابھی وہ غصہ ہوگا، ہم کچھ دنوں بعد بات کر لیں گے۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس چپ چاپ گاڑی چلایا جا رہا تھا۔ تب تک الاف بھی مان جائے گی، وہ اس سے معذرت کر لے گی، ہم چینل سے ویڈیو ہٹوا کر ازالہ کر لیں گے۔ راحم کے لب آپس میں بھیجے ہوئے تھے، جواب نہ دینے کی گویا اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ انیشا نے تھک کر نظریں سڑک پر ڈال دی۔ کچھ دیر بعد ان لوگوں کا گھر آ گیا تھا اور کار سے اترا، اس کے ساتھ ہی انیشا بھی باہر آئی تھی۔ جالی دار لفٹ کا استعمال ترک کرتے ہوئے وہ دونوں اس ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسرے فلور پر آئے تھے۔
دائیں جانے مڑے اور بالکل سامنے ایک سفید دروازے کے آگے آ کر رک گئے۔ انیشا اس سے پوچھنا تھی کہ وہ پہلے یہاں پر کب آیا، مگر نہیں پوچھا۔ بیل بجانے کے ٹھیک 2 منٹ بعد دروازہ ادا نے کھولا تھا۔ سفید سلک کے اسکارف میں سوجی آنکھوں والی ادا نے باری باری نظر ان دونوں پر ڈالی۔ نظروں کا مفہوم تھا، آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر آ سکتے ہیں ہم؟ اس کی ناک کی سرخی، آنکھوں کا سوجا پن اور چہرے کی حزن نے راہم کے دل پر بہت بڑا گھونسا مارا تھا۔ اسے اپنی فیلنگز کی پختگی کا احساس ہوا، اسے الاف کی زیادتی کا احساس ہوا۔ کون ہے ادا؟ اندر سے کہیں ایبک برآمد ہوا تھا۔ ادا کے سامنے کھڑے ان 2 نفوس کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئے۔ اس نے نظر ادا کے سر پر ڈالی جو سائڈ پر ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دے رہی تھی۔ وہ مہمان تھے، مہمان دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ دونوں تو بے قصور تھے۔ الاف کی حرکت کی وجہ سے ہم دونوں بہت شرمندہ ہیں، معذرت کرنے آئے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے ادا کے ہاتھ سے خنجرٹی کے کپ تھامتے ہوئے راہم کہہ رہا تھا، ایسے کہ اس کا سر جھکا تھا۔ لہجے میں واضح پشیمانی تھی۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے الاف کو بہت ڈانٹا ہے، اسے ٹھیک نہیں کیا، وہ آئندہ آپ لوگوں کو بالکل نظر نہیں آئے گی۔ ایبک بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر ادا کے زور دینے پر وہاں چپکا بیٹھا تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا جس میں ان کی ماما سر نہوڑے لیٹی تھی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم لوگ موو آن کر چکے ہیں۔ آج سے ہم لوگ آپ بہن بھائیوں کو نہیں جانتے، اور آپ ہم دونوں کو، اس لیے امید کرتی ہوں یہ ہماری آج کی آخری ملاقات ہوگی۔ راہم کے شانے یکدم ڈھلکے تھے، اس کی آنکھوں میں دکھ اور حیرانگی اتر آئی تھی۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ انیشا نے بات چھیڑی تھی۔ ایبک ہنوز بیگانہ سے وہاں براجمان تھا۔ ہم دونوں اچھے کلاس فیلوز رہ چکے ہیں، مانا الاف نے غلطی کی ہے۔ ادا نے اس کی بات درستی سے کاٹی اور کاٹ کر آنکھیں بند کیں اور خود پر کنٹرول کیا۔ اس نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کھولیں۔ چھوٹی سی میز پر انچھوئے کپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ میرے بھائی سے دوستی کرتی، ٹھیک تھا، مگر اس نے ڈائریکٹ دل پر وار کیا۔ حالانکہ دل ہم دونوں کے پلانز میں کبھی بھی نہیں رہا تھا، لیکن آپ کی بہن نے مداخلت کی جس کی وجہ سے میرا بھائی ٹوٹا ہے، اور یہی وجہ ہے میں آپ لوگوں کو معاف تو کر دوں گی، مگر کبھی دیکھنا پسند نہیں کروں گی میں۔ وہ لڑکی جو بہت سافٹ اسپوکن تھی، بہت نرم دل کی، حساس اور حساس، کیسے آج اپنے بھائی کی خاطر سخت بن گئی تھی، کس طرح اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ ایبک کے دل میں سکون اترنے لگا۔ ایک غیر لڑکی نے دل توڑا تھا تو ایک روح بھی قریب اسے سمیٹ رہی تھی، اس کی پیاری بہن۔ ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ وہ میرا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ماحول کی نسبت سے اس نے ہمارا استعمال کر لیا۔ سچ پوچھو تو اس کی ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ سافٹ اسپوکن، نرم دل اور نرم فطرت کا راہم آس بھری نظروں سے باری باری دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے تو روشنی کی کرن ملے، کہیں سے بلکتے دل کو قرار آئے۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ آپ لوگ ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کریے گا، ہمیں کسی کی معافی نہیں چاہیے، اور پلیز کوشش کرنا اسکول میں بھی ہم سے مخاطب نہیں ہونا۔ اب سے ہم یکسر انجان لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اپنی بات پر زور دے کر اس نے ایک تیز نگاہ راہم کے ٹوٹے وجود پر ڈالی تھی۔ کرچی کرچی وجود کہہ رہا تھا، پر ادا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایبک تمہیں بھی جماعت مس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی، یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ادا پلیز ایسا نہیں کرو، ہماری بات سنو۔ ایبک تم ہی سن لو یار۔ وہ مڑ کر ادا کو پکار رہا تھا۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس نے ایبک کو پکار ڈالا، جس نے کوٹ پہننے کے بعد ایک خالی نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے منظر عام سے ہٹتے ہی راہم نے دونوں ہاتھوں میں سر کو گرا لیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس کا دل بے ربطگی سے دھڑکنے لگا، اپنا آپ بہت خالی لگا۔ چلتے ہیں، انیشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے کہا ہے وہ آج سے ہم لوگوں کو نہیں جانتی۔ اتنی آسانی سے کون قطع تعلق کرتا ہے؟ روحان سا چہرہ، بھری ہوئی آواز، گردن کے اوپر نیچے ہوتی ہڈی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ادا لبوں پر ہاتھ رکھ کر آنسو بہا گئی تھی۔ اسے لیڈی آہن کی باتیں اب سمجھ آئی تھیں۔ راہم اس سے محبت کرتا ہے، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ فقط اسے ہی نہیں، انیشا اور ایبک کو بھی۔ چلتے ہیں بھائی۔ انیشا نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ کیسے یہ سب کہہ سکتی ہے؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے چھوڑنا؟
انیشا کا چھوٹا سا دل بھر گیا۔ چلیں اٹھیں، اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ کھڑی ہو رہی تھی۔ راہم ٹرانس میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مانا میری بہن سے غلطی ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ یوں انجان بن جائے۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انیشا اسے تھامے باہر لے جا رہی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ادا کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، معاملہ سلجھانا چاہیے نا۔ دروازہ پار کرتے ہوئے انیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ راہم اس کے ساتھ وہاں اپنی چھاپ چھوڑے جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے۔ 2 دن اپنے ساتھ سوز، سبکی، رنج اور خاموشی بھی لے گئے تھے۔ یہ منگل کا دن تھا اور آج دھوپ نہیں نکلی تھی۔ آج کیا، اس پورے ہفتے دھوپ نہیں نکلنی تھی۔ محکمہ موسمیات مطابق برف کا زبردست طوفان تھا جو نیو یارک کی سرزمین پر اترنے والا تھا۔ تبھی یہ چھٹی ویک چل رہا تھا۔ آدھا نیو یارک سردی کی وجہ سے گھروں میں دبکا ہوا بیٹھا تھا تو آدھا کام میں مصروف تھا۔ کام میں مصروف لوگوں میں ایبک سلطان کا شمار بھی ہوتا تھا، جو اس ٹھنڈ میں مسلسل پانی کا کام کر کے تھک چکا تھا۔ اس نے آخری پلیٹ دھوئی تھی جب اس کے مینیجر نے آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ایبک مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ خدا و بزرگوں برتر کا لاکھ شکر ہے کہ اس امیر زادی نے تم پر کوئی کیس نہیں چلایا تھا۔ لیکن ایک بات کہوں میرے بچے، وہ امیر زادی تمہاری گرل فرینڈ تھی اور دھوکے سے تمہیں یہاں سے لے کر گئی تھی۔ اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ مینیجر کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکان تھی۔ ایبک کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی۔ سرپرینک ویک اور فنکی ویڈیوز کے لیے اس نے مجھے اپنا مہرا بنایا تھا۔ اور مینیجر اس بات پر سر کو پیچھے گرا کر ہنس پڑا۔ یہی سننا تھا تم سے۔ حیرت ہوئی کہ تم اس کے مہرے بن گئے بچے۔ وہ اس کے شانوں کو انگلیوں سے دبا کر بولے، اس شاطر دنیا میں رہنا ہے تو اس کی طرح ہی شاطر بننا ہوگا۔ اس نے تمہیں دنیا میں اچھالا ہے۔ کل میرا بیٹا بڑے مزے لے کر تمہیں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا۔ مجھے برا لگا۔ میں نے گوگل کے خلاف کمپلین کر دی ہے۔ امید ہے کہ تم میری کمپلین کو ضائع نہیں جانے دو گے۔ یہاں انٹرنیٹ فری ملتا ہے۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی جنگ خود لڑو۔ انہوں نے ہوٹل کا ٹیب اس کے گلوز میں چھپے ہاتھ میں تھمایا۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ اس ہوٹل کا ہر کونا یہاں کے ہر امپلائی کے لیے ہے۔ وہ اس کا گال تھپک کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ایبک ہونکوں کی طرح اس ٹیب کو دیکھے گیا۔ اسے ادا کا صبح کچن میں خواہ مخواہ برتن پٹکنا یاد آیا۔ ناشتہ بنانے کے بعد اسٹور کے لیے نکلنے سے پہلے وہ غصے میں برتنوں کو سنک میں پٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور ناک دونوں ہی پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ جینز کی جیبوں میں تھے اور ادا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تیش میں نل کھول رہی تھی۔ پانی کی تیز دھار پلیٹوں سے ٹکرا کر اس کے پلاسٹک کے ایپرن پر گرنے لگی جو خالص الخاص برتن دھونے کے لیے ہی تھا۔ چھوڑو، میں دھو دیتا ہوں۔ باہر برف پڑ رہی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ یوں بھی میں اس کام میں ایکسپرٹ ہوں۔ اور جیبوں میں سے ہاتھ نکال کر گلوز لینے لگا تھا جب ادا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر پرے ہٹایا، نل بند کیا اور پوری اس کی جانب مڑی۔ کیا ضرورت تھی اس سے محبت کرنے کی، اسے پرپوز کرنے کی؟ زالے سے کر لیتے تو اس سے لاکھ گنا اچھی تھی وہ۔ ایبک نے نظریں جھکا کر اٹھائی۔ ایک لمحے کو تو وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مذاق بنا دیا اس نے تمہارا۔ جسے دیکھو مجھے روک کر تمہاری ویڈیو دکھاتا ہے، منہ توڑ دوں گی میں سب کا۔ ایبک جھکے سر سے لبوں کو بھینچے مسکرایا اور پھر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا جس کا چہرہ غصے کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ شرمندگی کے باعث بن گیا ہوں نا، تمہارے لیے سوری۔ ادا نے اس کے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اوپر اٹھائی، دانت پیستے ہوئے بولی، اگر مزید اس طرح کی بکواس کی تو واللہ میں بھول جاؤں گی تم مجھ سے کچھ منٹ بڑے ہو۔ سب سے پہلے میں تمہارا منہ توڑوں گی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ مذاق لگ رہا ہے تمہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے دانت توڑ سکتی ہوں۔ وہ دونوں بعد میں، یہ پہلی بار جب وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مسکرانا تھوڑا کم تھا، ہنسنا کہنا یہاں ٹھیک رہے گا۔ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ویسے بھی کل سے سیکنڈ لاسٹ دانت میں درد ہے، میرے ڈاکٹر کا خرچہ ہی نکل جائے گا۔ ادا نے ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے مٹھی جھٹکے سے نیچے کی۔ ایبک کو اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ 2 دن پہلے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا، وہ یہ بھول گیا۔ بات سنو میری،
تم نے ہنسنا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے۔ فنکی میگزین اور یوٹیوب چینل پر تمہاری ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہیں، نہ تم ان دونوں کو ہی ختم کر دو اور سب کچھ وہاں سے ریز کر دو، مٹا دو، ہیک کر لو، مگر کسی بھی طرح ایسا کرو ضرور۔ ایبک اس کی بات پر سر کو پیچھے گرا کر ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ کہا برجستہ تھا جو ادا کے دل پر شولوں کی طرح گر رہا تھا۔ میری بہن، یہ ہالی ووڈ کی کوئی مووی نہیں ہے، بلکہ ہماری سادہ سی زندگی ہے جس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ گیجٹ سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی، تم جانتی ہو۔ تم مجھے قسمیں دو گی، وعدے لوگی، میں تب بھی یہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو کہنے تو جو کہہ رہے ہیں۔ کتنے وقت تک میرا یہ ٹاپک رہے گا؟ ایک دن، ایک ماہ، ایک سال، پھر کیا کوئی اور ہوگا جو الو بنے گا، اور تب تک سب مجھے بھول جائیں گے۔ عطا دانت کچکچانا چاہتی تھی مگر کچھ نہیں کچکچایا۔ غصے سے اس کی جا لائن ابھری تھی۔ تمہیں بھولیں گے، لیکن اس کا کیا جو نیا اس فیز سے گزرے گا جس سے ہم گزرے ہیں؟ تم جتنا مرضی ہنس دو، کہو یا نہ کہو، میں تمہارے دل کی حالت جانتی ہوں۔ اس میں دکھ ہے، اور یہ دکھ دائمی نہ رہے اس کی دعا کرتی ہوں روز، مگر یہ دکھ کسی اور کے دل میں نہ بیٹھے اس کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں نا ہم۔ ایبک نے پھیکے چہرے کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ہم انتظامیہ سے بات کریں گے، وہ ایکشن ضرور لیں گے، نہیں تو ہم اس کے خلاف ریلی نکالیں گے۔ ہاں، ہم ایسا کریں گے۔ جیسا ہر سال فنکی ویک کا شکار کرتا ہے، وہ پھر بیچارہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہتا ہے۔ تم برتن ہی دھو دو، وہی ٹھیک رہے گا۔ وہ اس کے ہاتھ میں گلوز پٹک کر ایپرن اتارنے لگی تھی، اور ایبک نے گہرا سانس چھوڑا۔ عطا، یہ صرف ایک اسکول کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ ایپرن اس کے کندھے پر ڈال کر وہ چہرہ اس کے قریب لے آئی۔ تو پھر پوری دنیا کے سسٹم کو ہیک کرو۔ نہیں کر سکتے نا، تو برتن دھو۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی ہوٹل کا مینیجر کیا تھا۔ ایبک نے اب تک اپنی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اسکول کے آن لائن میگزین کا پیج اوپن کیا، وہاں ہر سو اسی کی تصاویر تھیں۔ کہیں اس کے چہرے پر گدھے کی تصویر لگائی ہوئی تھی، تو کہیں ہنستا ہوا مینڈک اس کے سر پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایبک دکھ بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ کیپشنز واقعی خون کھولا دینے والے تھے۔ اس نے ویڈیوز نکال کر ایک ایک کر کے دیکھتا رہا۔ یہاں ان دونوں کی ہر ملاقات کی ویڈیو تھی، یہاں تک کہ جیکٹ ایکسچینج کرنے والی بھی تھی۔ یہ ہے فنکی آل ٹائم فنکی نیوز کا رومیو اور جولیٹ کا سین، جس میں بیچارہ حالات کا مارا رومیو جولیٹ کی شرٹ اتار لے رہا ہے۔ اوہ پور رومیو۔ اس ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی کا چہرہ تھا جس میں فقط ہاتھ میں مائک اور منہ نظر آ رہا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر ایسے بتا رہی تھی جیسے وہاں وہ واقعی موجود ہو۔ ایبک نے ویڈیو بند کر دی۔ دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن لبوں پر مسکان سجائے رکھی۔ اگر وہ اب غصہ ہو گیا تو الاف کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اب بھی اسے چاہتا ہے، اور شاید تا عمر چاہتا رہے گا۔ چلیں، نیو یارک اور اس کے مضافات میں ہیکنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ ہیکنگ ہوتی کیسے ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنے آس پاس موجود ہیکرز کو گوگل کیا تھا۔